अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे यूट्यूब चैनल शैली उर्दू स्टोरीज़ में खुश आमदीद। आज मैं आपको एक लड़की पर बीती सच्ची और दुख की कहानी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। सख्त गर्मी का मौसम था। सूरज की तमाज़त बहुत ज़्यादा थी। धूप की शिद्दत से मेरी जिल्द झुलसती हुई महसूस हो रही थी। मेरा रंग गोरा था। आज स्कूल में मैं अकेली थी। मेरी दोनों सहेलियों ने छुट्टी की थी और वापसी पे भी मैं अकेली थी क्योंकि मोहल्ले की कोई लड़की साथ नहीं थी। मेरा स्कूल घर से आधे घंटे की मुसाफिर पर वाक़या था। जब हम तीनों सहेलियां इकट्ठे जाएं तो बातों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता था। और आज जबकि मैं अकेली थी, अब मैं घर के पास पहुंचने ही वाली थी जब मुझे गली के नुक्कड़ में वही लड़का अपने जैसे एक लफंगे दोस्त के साथ खड़ा नजर आया, जिसे कुछ दिनों से मैं वहाँ खड़ा देख रही थी। वो कुछ बोलता तो नहीं था, बस घटिया नज़रों से देखता रहता था। एक दिन जब मैं इसके पास से गुजरने लगी तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और एक ख़त मेरे हाथ में दे दिया। मैं इसकी इस हरकत से घबरा गई, साथ इधर उधर देखती कि कोई देख ना रहा हो। मैं जल्दी से भागकर घर में दाखिल हो गई और वो ख़त चुपके से बैग में डाल लिया ताकि कोई देख ना ले। घर आई, खाना खाया। जब अम्मी और बाजी अपने कमरे में आराम करने लगी तब मैंने अपने कमरे में आकर ख़त खोला। सबसे ऊपर एक शेर लिखा हुआ था। इस ख़त में इसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और ये भी लिखा था कि मैं इसे ख़त का जवाब ज़रूर दूँ। ख़त पढ़ने के बाद कितनी देर तक मैं हैरान परेशान बैठी रही। ये सच था कि मैं बहुत हसीन थी और मुझे अपने हुस्न पर बहुत नाज था और मुझे यकीन था कि मुझे कोई शहज़ादा ही ब्याने आएगा। लेकिन फिर एक हकीकत मेरी आंखें खोल देती कि शहज़ादे गरीबों की झोंपड़ी में नहीं आते। इसलिए मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी ताकि अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं। हम दो बहनें हैं। मेरे अब्बू की गांव में वाहिद कपड़ों की दुकान है और साथ में कुछ ज़मीनें हैं जिससे हमारा गुज़र बसर अच्छा हो जाता था। मेरी बाजी मुझसे 5 साल बड़ी थी और गांव के स्कूल से मैट्रिक किया था। इससे आगे ना वो पढ़ना चाहती थी और ना अम्मी अब्बू ने इन्हें इसरार किया। जबकि मैं 10वीं क्लास में थी। 10वीं क्लास में मैंने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया और अब मैं कॉलेज जाने लगी थी। शहर हमारे गांव से 10 किलोमीटर के फासले पर था और हमारे गांव से वैन जाती थी जिसमें कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां भी जाती थीं। मैं बहुत दिल लगा कर पढ़ाई कर रही थी, जबकि मेरी दोस्तों को मेरी बहन की तरह पढ़ने लिखने का कोई शौक़ नहीं था। अगले दिन जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी तो वो लड़का फिर नज़र आया। वो अपनी मामूल की जगह पर खड़ा था। मैं पास से गुजरी तो उसने इस ख़त का जवाब मांगा। मैंने इसे खूब खरी खरी सुना दी और वो ख़त अब्बू को दे दिया। वो इसलिए कि मैं आगे पढ़ना चाहती थी और इस लड़के की वजह से बदनाम नहीं होना चाहती थी। अब्बू ने कहा, बेटा तुम परेशान ना हो, मैं इस मामले को निमट लूँगा। इस तरह मेरे वालिदैन को पहले से ज़्यादा मुझ पर भरोसा होने लगा था, जिस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। इस दिन के बाद वो लड़का नज़र न आया। लगता है अब्बू ने खूब चित्रोल की थी। मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी वो प्राइवेट था। पढ़ाई बहुत अच्छी थी। पढ़ाई के मामले में टीचर्स भी बहुत सख्ती करती थी। हमारी केमिस्ट्री की टीचर अपनी शादी की वजह से कॉलेज छोड़ गई थी। इनकी जगह एक सर आ गए। सर की पर्सनैलिटी तो इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी और ऊपर से इनके पढ़ाने का अंदाज़ बहुत अच्छा था। वो आजकल के मर्दों की तरह छिछोरे नहीं थे। पता ही न चला मुझे वो अच्छे लगने लगे। क्लास में इनकी मौजूदगी का एहसास बहुत अच्छा लगने लगा था। कुछ दिन तक हमारे पेपर स्टार्ट हो गए। मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी। पेपर्स के बाद हमें छुट्टियां हो गई। मैं अब घर ही थी और पढ़ाई से इस वक्त फ्री थी। तो मैंने बाजी को गौर से देखा। वो बहुत बदली बदली महसूस हुई। इनकी रूटीन ने मुझे शक करने पर मजबूर कर दिया।
وہ ہر وقت موبائل پر لگی رہتی، ہر وقت کال اور میسیجز کرتی رہتی اور ساتھ مسکراتی رہتی تھی۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ کھوج لگا کے ہی رہوں گی کہ معاملہ کیا ہے۔ اسی رات میں باجی کے پاس سو رہی تھی کہ باجی آدھی رات کو اٹھ کر چھت پر آ گئی۔ میں بھی پیچھا کرتے چھت پر گئی۔ باجی سب چیزوں سے بیگانہ تھی اور کال پر مصروف تھی۔ میں نے سب سن لیا اور باجی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ باجی ڈر گئی اور کہا پلیز کسی کو بتانا نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کون ہے جس سے میری باجی محبت کرنے لگی تھی۔ تو باجی نے مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا آپ فراز بھائی سے کہیں کہ وہ ہمارے گھر میں رشتہ بھیجیں، اس طرح آپ کو ان کی محبت پر یقین بھی ہو جائے گا۔ باجی نے کہا فراز نے رشتہ بھیجا تھا، لیکن ابو نے فوراً انکار کر دیا کیونکہ وہ ہماری برادری کا نہیں۔ میں سن کر چپ ہو گئی۔ باجی کو تسلی دی اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوا تو آپ کو ضرور ملے گا۔ انہی دنوں میرا کالج دوبارہ سٹارٹ ہو گیا اور میں جو چاہتی تھی وہی ہوا۔ سر معیز ہماری کلاس لینے لگے۔ جب میں نے سر معیز کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ ایسے لگا جیسے میری کوئی بچھڑی ہوئی چیز مل گئی ہو۔ وہ بھی باقی لڑکیوں کی نسبت مجھے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ان کا دیکھنے کا انداز اور دل میں کھپ جانے والی آواز میری جان لینے کے لیے کافی تھی۔ میں ان کو پسند کرنے لگی تھی۔ انہی دنوں باجی کے لیے ایک بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا۔ وہ لوگ بہت امیر اور خاندانی رکھ رکھاؤ والے تھے اور بہت چاہت سے باجی کا ہاتھ مانگا۔ ابو نے فوراً ہاں کر دی اور کہا کہ منگنی نہیں کرتے، ڈائریکٹ شادی کریں گے۔ ہم سب باجی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ باجی کو دیکھ کر دل دکھتا تھا کیونکہ وہ شادی کے حق میں نہیں تھی۔ چپ چپ رہنے لگی۔ شادی کا دن قریب آ گیا۔ جس دن باجی کی بارات تھی، نکاح کا ٹائم ہوا تو میں بہت خوش تھی کہ میں اپنی باجی کا دولہا دیکھوں گی۔ میں جیسے ہی باجی کے کمرے میں گئی، باجی کمرے میں نہیں تھی۔ باجی ایک خط چھوڑ گئی تھی۔ ابو نے پڑھا تو ابو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ باجی کے سسرال والے بہت سلجھے ہوئے اور نیک دل انسان تھے۔ انہوں نے ابو کی عزت رکھ لی اور کہا کہ دوسری بیٹی کا رشتہ دے دیں، بارات واپس نہیں جائے گی۔ عزت تو خراب ہو ہی چکی تھی۔ رشتہ دار سب غلط باتیں کر رہے تھے باجی کے خلاف۔ جب مجھے نکاح کا فیصلہ سنایا گیا تو میرے سر پر جیسے بم پھٹا تھا۔ کیا کرتی، اپنے والدین کو دیکھتی تو مجبور ہو گئی اور میرا نکاح ہو گیا۔ دلہن بنی اور بیاہ کر اپنے شاندار گھر میں آ گئی۔ مجھے کمرے میں پہنچایا گیا۔ سسرال والے صدقے واری جا رہے تھے کیونکہ میں باجی سے زیادہ خوبصورت تھی۔ انہوں نے مجھے باجی کے بارے میں ایک لفظ نہ کہا۔ میں گھونگھٹ لیے بیڈ پر بیٹھی تھی اور اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر سوچ ہی رہی تھی کہ دولہا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آئے۔ انہوں نے مجھے سلام کیا تو آواز جانی پہچانی تھی۔ میرے دل نے وسوسہ سا لیا۔ انہوں نے جیسے ہی میرا گھونگھٹ اٹھایا تو روح کانپ گئی۔ وہ تو کوئی اور نہیں سر معیز تھے۔ جیسے میں انہیں دیکھ کر حیران ہو گئی، وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ تم سے شادی ہوئی ہے میری؟ وہ اس قدر خوش تھے جیسے انہیں دو جہانوں کی دولت مل گئی ہو۔ میں نے تمہیں جب پہلی بار دیکھا تو دل نے خواہش کی کہ کاش تم میری دلہن بنو، مگر پھر میں نے اپنے دل کو ڈانٹ دیا۔ اتنی کم عمر اور حسین لڑکی مجھے کیسے مل سکتی ہے؟ ان کی باتیں سن کر میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ باجی کو ڈھونڈنے میں میری مدد کریں گے۔ معیز کی کوئی بہن اور نہ بھائی تھا، وہ اکلوتے تھے۔ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور پھر میں نے کچھ دنوں بعد کالج جانا شروع کر دیا۔ میرے شوہر میرے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے تھے، اس لیے آگے پڑھنے سے نہیں روکا۔ ایک دن میں شاپنگ کے لیے گھر سے نکلی۔ ساس امی کی طبیعت خراب تھی، اس لیے ڈرائیور کے ساتھ اکیلی مارکیٹ میں آ گئی۔
روڈ پر مجھے شناسا چہرہ نظر آیا۔ مجھے لگا وہ میری باجی ہیں۔ میں اپنا شک دور کرنے کے لیے اپنا سامان گاڑی میں رکھ کر اس عورت کی طرف پلٹی۔ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، میری باجی ہی تھی، مگر وہ جس حال میں تھیں وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میرا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر جیسے ہی وہ پلٹی، میں نے بھاگ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور گلے سے لگا لیا۔ میری ہمیشہ سے نکسک سی رہنے والی باجی اس وقت دھول مٹی سے اٹی ہوئی تھی۔ ان کا لباس پھٹا ہوا تھا۔ میں نے انہیں بہت مشکل سے گاڑی میں بٹھایا اور امی کے گھر زبردستی لے گئی، کیونکہ میں جانتی تھی ابو اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ گھر آنے کے بعد انہیں کپڑے دیے۔ امی سو رہی تھی۔ باجی کے لیے میں کھانا لے کر آئی۔ انہوں نے اس طرح ختم کیا جیسے کب سے بھوکے ہوں۔ یہ دیکھ کر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں چلی گئی تھی؟ پھر انہوں نے جو کہانی سنائی وہ کچھ یوں ہے۔ فضل نے میرا نمبر ایزی لوڈ والے سے لیا تھا۔ اس نے جب سے مجھے دیکھا، دیکھتے ہی عاشق ہو گیا اور میں بھی اسے پسند کرنے لگی۔ رفتہ رفتہ میں اس کی محبت کے جال میں پھنستی ہی جا رہی تھی۔ مجھے اس کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس کی محبت کا بھوت میرے سر پر سوار رہنے لگا۔ جب اس کے رشتے سے امی ابو نے انکار کیا تو مجھے اپنے والدین دشمن لگنے لگے۔ وہ مجھے ماں باپ کے خلاف ورغلاتا رہا اور میں اس کی باتوں میں آ کر ماں باپ سے بغاوت کرنے لگی۔ جب اس کی وجہ سے میں یہ 4 دیواری پار کر کے گئی اور اسے نکاح کا بولا تو وہ ہنسنے لگا۔ کون سا نکاح؟ کیسا نکاح؟ میں نے تو یہ سب تمہارے باپ سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ اس نے میری پھوپھی کو بے عزت کیا تھا۔ تمہارے باپ کی وجہ سے میری پھوپھی نے خودکشی کر لی۔ اب تمہارا باپ بھی جیتے جی مر جائے گا۔ میرے لیے یہ انکشاف کسی موت کے پروانے سے کم نہیں تھا، جس کے لیے میں سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی۔ آج اسی نے مجھے رسوا کر دیا۔ میں زندہ لاش کی مانند ہو گئی۔ وہ جو مجھے پہلے اپنی عزت کہتا تھا، اب مجھے بیچنے کے لیے میرا سودا کر رہا تھا۔ میں بہت مشکل سے وہاں سے اپنی عزت اور جان بچاتے ہوئے بھاگ گئی۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ بنگلے کے مالک نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا۔ میں اس سے بھی اپنی عزت بچاتے ہوئے بھاگی تھی اور اب یہ سوچ رہی تھی کہ کہاں جاؤں، اور مجھے تو مل گئی۔ انہیں گلے سے لگا کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شام کو جب ابو آئے تو شوہر کو بھی فون کر کے بلایا تھا اور انہیں ساری بات بتا دی تھی۔ جب میں نے اور معیز نے ابو سے باجی کے متعلق بات کی، پہلے تو وہ بہت غصے میں ہو گئے، پھر والدین کے سامنے باجی پر گزری تمام باتیں بتائیں تو یہ سن کر ابو افدیدہ ہو گئے۔ ابو کی حالت بہت زیادہ قابل رحم تھی۔ انہیں اپنا گناہ یاد آ رہا تھا جو انہوں نے ایک معصوم کے ساتھ کیا تھا۔ انہیں یہ بات رلا رہی تھی کہ ان کا کیا ان کی بیٹی کے ساتھ پیش آیا ہے۔ وہ جتنا روتے پچھتاتے کم تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر میں باجی کو باہر لے آئی۔ انہیں دیکھ کر ابو جذبات میں قابو نہ کر سکے اور انہیں گلے سے لگا کر رو پڑے۔ میرے ابو روتے ہوئے بار بار یہی بات کر رہے تھے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج جو کسی کے ساتھ کرو گے، کل کو وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔